ब्रेन को जो रिवॉर्ड सिस्टम की एक आदत पड़ी हुई है ना, रिवॉर्ड सिस्टम मिलेगा तो हमारा डोपामीन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। वो जो प्लेजर का एहसास है उसको लेने के लिए भी हम उस एहसास को पाने के लिए अपने डोपामीन लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम किस चीज़ की तरफ जाते हैं? हम रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ, हमें रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो ये दो चीज़ें तो अभी ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने देख ली। उसके बाद हम चलते हैं हम अपने दूसरे फैक्टर की तरफ कि कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं जो पर्सन को एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो केमिकल एडिक्शन है या नॉन केमिकल एडिक्शन है। तो उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ये मेन कॉज बन रही है। अभी मैंने जितने भी पेशेंट्स को देखा है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से वो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, वो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। वो यूज़र नहीं है, वो अब्यूज़र भी नहीं है, वो एडिक्ट है। तो अब देखें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से आ रहे हैं, जैसे डिप्रेशन है, पीटीएसडी है, जो एडिक्शन की से इस टाइम और इससे पहले भी काफ़ी टाइम पहले से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और जो सेकंड चीज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो लो सेल्फ स्टीम है कि आपके अंदर पावर ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी आप डिपेंडेंसी के ऊपर चले जाते हैं किसी चीज़ पे, किसी सब्सटेंस पे, किसी नॉन सब्सटेंस चीज़ पे की तरफ जाते हैं। तो वो मिस आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। इन्वायरमेंटल आते हैं जिसमें जी मैं देख लेती हूँ इसको। अभी ठीक है? कोई इंटरनेट इशू हुआ? जी मैम, फिलहाल ठीक है। मैं मुझे बताइएगा कि अब आवाज़ ठीक है। जी अब ठीक है मिस। तो ये हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो देखें इसमें फैमिली और सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ट्रॉमा और एब्यूज़ है और पीयर प्रेशर की वजह से भी एक कोई भी पर्सन एडिक्शन की तरफ जा सकता है। और अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये एक बहुत ही जो है ऐसी चीज़ है कि हमें पता चलता है अच्छा लर्न बिहेवियर की वजह से भी एडिक्शन हो सकती है। आज तक तो हमें ऐसा नहीं पता था, हमने नहीं सुना था कि देखिए लर्न बिहेवियर हम जो दूसरों से बिहेवियर से सीखते हैं, हमें जो टेम्परेरी रिलैक्सेशन या रिलीफ चाहिए होता है उसकी वजह से भी हम एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो अभी जो रिसेंटली मैंने पेशेंट्स के साथ वर्किंग की और मुझे वहाँ से पता चला कि ज़्यादातर केसेस जितने भी रिपोर्ट हो रहे हैं एडिक्शन के, चाहे वो केमिकल एडिक्शन है या वो नॉन केमिकल एडिक्शन है, उसके अंदर जो ज़्यादातर मेजोरिटी देखी जाती है वो लर्न बिहेवियर ही है। देखिए यहाँ पे ना तो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ना कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये दूसरों से सीखा सीखी जो देख रहे हैं हम, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि देखें मैंने अपने कजन्स को देखा, मैंने अपने फादर को देखा, मैंने जो है वो इर्द गिर्द अपने टीनेजर लोगों को देखा, उनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा सोशल मीडिया हमें ये बताता है, हमें वो सिखाता है कि देखिए जितनी भी मूवीज़ है, अभी हम देवदास मूवी की बात कर लेते हैं, उसमें हमें यही बताया गया है, यही सिखाया गया है कि आपका ब्रेकअप होगा, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपने एक शराब की बोतल हाथ में पकड़नी है और इधर उधर गिरना है। तो ये इन्फ्लुएंस है, ये एक लर्न बिहेवियर है। क्यों हमेशा ही जब आप किसी पर्सन के साथ या किसी अपनी जो आपको चीज़ अच्छी लगती है उससे आप डी अटैच होते हैं, तो क्यों आप हमेशा जो है वो ड्रग्स ही चूज़ क्यों करते हैं? आपके पास एक आखिरी ऑप्शन जो है वो ड्रग्स ही क्यों है? क्या दुनिया ख़त्म हो जाती है? क्या वो दुनिया का आखिरी इंसान होता है या वो दुनिया की आखिरी चीज़ थोड़ी होती है कि आप जो नहीं, ये हमने अब सीखा है कहीं से। ये अब हमें कौन सिखा रहा है? ये हमारी मूवीज़ जो सोशल मीडिया है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हमें इर्द गिर्द के लोग सिखा रहे हैं कि आपने ऐसे करना है। और 100% केसेस ऐसे ही हैं, कोई ऐसे ही होता है। उसके बाद जो हमारे पास पांचवा फैक्टर्स है जो हमें एडिक्शन की तरफ लेकर जाता है वो अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी है। जो कि एक आम सी चीज़ है, जब आपके पास डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप ऑब्वियसली उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते ही हैं। जो हमने बात की है वो एडिक्शन की है, जिसमें एडिक्शन को हमने केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और नॉन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब कुछ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो है उन टॉपिक्स की तरफ जाते हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया भी कि हम जो है वो माइक्रो एडिक्शन की बात करेंगे। तो देखिए अब माइक्रो एडिक्शन है क्या, हमें तो नहीं पता कि माइक्रो कोई छोटी मोटी चीज़ होती होगी जिसकी एडिक्शन है, ठीक है, जिसके ऊपर फिजिकली भी और मेंटली भी जो है वो दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं और डिस्टर्ब कर रही हैं उसके अंदर। देखिए हमें जो हमारे डेली छोटे छोटे हैबिट्स हैं जिन्हें हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है,
آہستہ آہستہ ہمیں اڈکشن کی طرف لے جاتی ہیں، وہ ہمیں ڈس آرڈرز کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں یہ والی اڈکشنز۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اسٹریس انگزائٹی ڈس آرڈرس بھی آتے ہیں، ڈپریشن بھی ہے، سبسٹینس یوز ڈس آرڈر کی طرف بھی پرسن چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ینگ جنریشن میں بہت دیکھا جا رہا ہے وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے مائکرو ایڈکشن کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سبسٹینس یوز ڈس آرڈر کی وجہ سے دیکھیں ہے وہ پیرانوائڈ ڈس آرڈر بھی آ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، چیزیں ملٹیپل ہو رہی ہیں، وہ ڈس آرڈرس کی طرف چیزیں جو ہے وہ جاتی جا رہی ہیں۔ تو ابھی مائکرو ایڈکشن میں دیکھتے ہیں کہ اچھا آیا کہ کس طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے جو ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ مائکرو ایڈکشن بھی کوئی چیز ہے۔ تو یہ مائکرو ایڈکشن وہ والی ایڈکشنز ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، جو دن رات ہمارے ساتھ یہ چیزیں سفر کر رہی ہیں، ہم کسی کیمیکل کا یوز نہیں کر رہے۔ دیکھیں ہم کسی جو ہے ہم جو ہے وہ ایکسرسائزنگ نہیں کر رہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سبسٹینس اور نان سبسٹینس میں، اس میں اس وہ چیز ہے۔ اب یہاں کیا ہے، یہاں پہ اوائڈنس ہے۔ اب اوائڈنس کس چیز کی ہے؟ ہمیشہ ہم اوائڈ کرتے ہیں اپنے فیئر کو۔ آپ سوچیں، تھوڑا سا فوکس کریں اپنے چائلڈہڈ پہ، جب بھی آپ بچپن میں اسکول جاتے تھے، کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا، کوئی مشکل ٹاسک ہوتا تھا، آپ ہمیشہ چھٹی کر لیتے تھے۔ اب آپ نے وہ جو چھٹی کی ہے، آپ نے اوائڈ کیا ہے اس ایونٹ کو، وہ کس چیز سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ وہ فیئر سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے اور میں اس ڈر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں یہ چیز بچپن سے ہی سیکھ لی۔ کیوں پی ٹی ایس ڈی کی طرف جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ فیئر کا سامنا نہیں کرتے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف کیوں آج کل کی ینگ جنریشن کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ فیئر سے کو جو فیس نہیں کر رہی، وہ اپنی فیلنگز کو اوائڈ کر رہی ہے۔ ہمیشہ پریزنٹیشن دیتے ہوئے، کوئی سوال سمجھ کے وہ پوچھتے ہوئے کسی ایسی پرسنالٹی کے سامنے جاتے ہیں، آپ اپنا رستہ بدل لیتے ہیں کسی پرسن کو دیکھ کے، کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کو فیئر ہے، آپ اوائڈ کرتے ہیں، آپ ایکسپیرئنس نہیں کرتے، آپ ایکسپوئر نہیں کرتے چیزوں کا، تو اس چیز میں پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اوائڈنس کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ رومینیشن اس ٹائم پہ ہر پرسن کر رہا ہے، وہ اس مائکرو ایڈکشن میں ہے۔ اب رومینیشن میں کیا چیز ہے؟ رومینیشن میں اوور تھنکنگ ہے، اور اوور تھنکنگ نیگیٹیو ہے، ہمیشہ نیگیٹیو ہوتی ہے رومینیشن، ہمیں پتہ ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ پرسن جو ہے، ابھی اوائڈنس کی بات کی کہ وہ ہر چیز کو، ہر پریشانی کو جو ہے وہ اوائڈ کر رہا ہے، لیکن رومینیشن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ویلکم کر رہا ہے چیزوں کو، کہ آؤ میں آپ کو انٹرٹین کرتا ہوں اور آپ مجھے انٹرٹین کرو۔ اب انٹرٹین اس نے کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ جو ایونٹ کو اوورلی پروسیس کرتے ہیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے اس ٹائم پہ نہیں، میں اگر اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے تو مجھے مسئلے کا حل ملے گا، میں کسی پوائنٹ پہ پہنچوں گا، لیکن آپ اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے، اس پوائنٹ پہ نہیں جاتے، آپ پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں۔ اب پرابلمس کا آپ شکار کیسے ہو رہے ہیں؟ اب بار بار ان نیگیٹو تھاٹس کو لے کے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ایک ٹریفک وارڈن ہیں جس نے چاروں طرف سے آنے والی ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب آپ وہاں پہ کھڑے کیا کرتے ہیں؟ ایک گاڑی آ رہی ہے، جس ریڈ کلر کی ایک گاڑی امیجن کرتے ہیں ہم، جس میں ایک پرسن نے سیٹ بیلٹ بھی باندھا ہوا ہے، اس کے نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں اس نے پوری کی ہوئی ہیں، کہ کبھی اس پہ چلان ہوگا کیا؟ وہ کہ اس کو آپ جو ہے وہ ریلیٹ کریں اپنی ایک ہیلدی تھاٹس کے ساتھ، وہ کبھی بھی پرابلمس کریٹ نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے آلٹرنیٹو دیکھیں کہ ایک پرسن ہے جس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، اور وہ فون پہ بات بھی کر رہا ہے۔ اگر ایک پرسن جو ہے وہ اس کو آپ ٹریفک وارڈن ہیں، اس جگہ پہ کھڑے ہوئے آپ اس گاڑی کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو آپ ابھی مجھے خود اپنے دماغ کو تھوڑا سا استعمال کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس جو گاڑی کو آپ نے جانے دیا، اس ڈرائیور کو، کیا آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ کیا وہ پرابلمس کا شکار نہیں ہوگا؟ وہ بندہ کتنے لوگوں کی اور جان لے گا؟ خود تو وہ مسائل کا شکار ہے، اور لوگوں کو بھی وہ مسائل کا شکار کرے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ یہ آپ جب سوچوں کو
فلٹر نہیں کرتے، ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے اس ٹریفک وارڈن کی طرح، کہ جس نے کون سی ہمارے دماغ کو سوچ جانی چاہیے اور کس طریقے سے جانی چاہیے. جب آپ ان پہ کوئی سٹاپ نہیں لگاتے، کوئی بریک نہیں لگاتے، تو تب آتی ہیں پرابلمس، تب ہوتے ہیں آپ مسائل کا شکار. دیکھیں ہمارا برین جو ہے وہ کس طرح سے ورکنگ کرتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیں، آپ کو ہزاروں اسی جیسی ریلیٹڈ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ کہیں اور کسی اور پیٹرن پہ نہیں، یہ ہمارے برین کے پیٹرن کے اوپر یہ چیز بنی ہوئی ہے. کیسے؟ اب دیکھیں، آپ اپنے برین کو نیگیٹو تھاٹس دیں گے تو وہ آپ کو نیگیٹو ہی دے گا، آپ اس کو پازیٹیو دیں گے تو وہ آپ کو پازیٹیو ہی دکھائے گا. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ہی، ایک دن کے اندر ہی چیزیں چینج ہو جائیں گی. کچھ ٹائم آپ کو نیگیٹیوٹی کا ساری زندگی سامنا کرنا پڑتا ہے، نیگیٹو آتی ہے، لیکن آپ نے اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. تو یہاں پہ ایک بیسٹ ٹیکنیک ہے اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے، کہ آپ مائنڈ فلنس ٹیکنیک یوز کریں. آپ جس ٹائم جو کام کر رہے ہیں آپ پریزنٹ میں رہیں، آپ پاس میں نہ جائیں نہ آپ فیوچر میں جائیں، تو کیسے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹائم آؤٹ ٹیکنیک کر سکتے ہیں. آپ پیپر پینسل پکڑیں، آپ کو اگر سوچیں تنگ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں. دیکھیں ابھی آپ ایڈکشن کے بارے میں سن رہے ہیں، اس دوران اگر آپ کا دھیان بار بار کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے، تو زیادہ اہم چیز کیا ہے آپ کے لیے ابھی؟ اس ٹاپک کو سننا، یا اسے ہٹ کر بھی آپ کے کچھ اور بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہوں گے، جیسے مڈ ٹرم کا پیپر دے رہے ہیں، فائنل ٹرم کا پیپر دے رہے ہیں، یا کوئی بھی اپنی زندگی کا اہم جو ہے وہ آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ کو سوچے بار بار تنگ کریں گی، پریشان کریں گی، تو کیا آپ وہاں پہ اپنا بیسٹ دے پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں دے پائیں گے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے خود کو تیار کرنا ہے. آپ ایک پیپر پینسل پکڑیں، اس پہ لکھ لیں کہ اگر یہ سوچ مجھے بار بار آ رہی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہے، تو اپنے دماغ کو بتائیں کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا اس سوچ کو سوچنے کے لیے. میرے پاس ایک الگ سے ٹائم ہے جس میں جو ہے وہ ٹائم نکال کے اس پہ جو ہے وہ ڈیٹیل سوچوں گا اور ڈسکس کروں گا کہ اچھا اس کا کیا کوئی حل ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب آپ اس ریلیکس ٹائم میں بیٹھیں گے اور اس پیپر کو دیکھیں گے جو سوچ آپ کو بار بار تنگ کر رہی، تو 80% جو سوچیں ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا تھا، تو فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، میں نے تو چیزیں خراب کی ہیں اپنے لیے، میں نے جو اپنے اہم اور امپورٹنٹ ٹاسک تھے وہ خراب کیے ہیں. ہو سکتا ہے 20% اس میں سے آپ کو کچھ ملے، اس چیز کا حل نکلے آپ کے لیے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ رومینیشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان چیزوں کا ہمارے پاس حل نہیں ہے، حل ہے، لیکن ابھی تک ہمیں لگ رہا تھا کہ رومینیشن ایک ہیبٹ ہے، یہ زیادہ سوچنا. آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو اوور تھنکنگ ہے یہ کسی بھی بچے میں بچپن سے ہی آ جاتی ہے، کسی ٹرامیٹک ایونٹ کی وجہ سے، یا اس کے زندگی میں کچھ بھی ایسے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ اس کا بیہیویئر بن جاتی ہے. اسٹارٹنگ میں تو ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک ہیبٹ ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک ڈس آرڈر میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. ہم نے ڈس آرڈر چیزوں کو ان آرڈر میں کرنا ہے. آپ جتنے بھی لوگ ابھی جوائن کیا ہوا ہے، آئی تھنک سو سبھی سائیکالوجی کے سے ریلیٹڈ ہیں اور ان چیزوں کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. ابھی اگر اوائڈنس کی بات کی ہے تو آپ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایز اے سائیکالوجسٹ بھی چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایز اے سائیکالوجسٹ بھی ہم رومینیشن کر رہے ہیں، ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم نے جو ہے ہمارے چینل سے ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں جائے گی، ہمیں جب پتہ نہیں ہوگا کہ ان چیزوں سے اچھا اصل میں یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں اور پھر ان سے ہم نے ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، ان کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے، تو ہم باقی آڈینس جتنی بھی ہماری ہے اس کو ہم کس طرح سے چینج لے کے آئیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ ایموشنل ماسکنگ کی بات کرتے ہیں. ایموشنل ماسکنگ، آپ بتائیں کتنے لوگ ایموشنل ماسکنگ، میں یہ پوچھتی ہوں کہ کون ایموشنل ماسکنگ نہیں کرتا. اس کی بات کرتے ہیں. آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ کے فیس پہ کچھ اور ہے، آپ اپنے ایموشنز کو، اپنے فیئر کو، اپنی انگزائٹی کو، اپنے اسٹریس کو ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے. آپ کے اصل اندر چل کے آ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی مائکرو ایڈکشن میں ہی آتا ہے. اسٹارٹنگ میں لگتا ہے کہ یہ عام چھوٹی سی چیز ہے، لیکن پیسج آف ٹائم یہ چیزیں جو ہیں وہ پرابلم کا شکار کرتی ہیں. آپ کو آپ کی پرسنالٹی میں ایک گیپ لے کے آتی ہیں، پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں. اس کے بعد نیگیٹو اپریزل کی بات کرتے ہیں. تو نیگیٹو اپریزل کو جو ہے وہ میں آپ کو ایک ایسی اگزامپل سے بتاتی ہوں. دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن تھا، خاندان والے آئے ہیں، ٹھیک ہے،
خاندان والے جو ہیں وہ جاتے جاتے کوئی ایک ایسی بات کر جاتے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، لڑکا اچھا نہیں تھا، کپڑے اچھے نہیں بنائے، تو آپ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تھا، کہ 100,000 چیزیں جو ہم نے اچھی کی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئی، لیکن ان کی اپروچ کیا تھی، وہ ایک نیگیٹو چیز ہی تھی کہ کھانا اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں. یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، سب لوگ اس چیز سے ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نیگیٹو آسپیکٹ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا تھا، یہ کر دیا. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں، ہماری خود کی بھی ہوتی ہے کہ ہم ہر سچویشن میں نیگیٹو آسپیکٹ ڈھونڈتے ہیں، ہماری اپروچ ہی نیگیٹو ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی غصے میں بھی کہ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ غصہ ہی ہے ان کے چہرے پہ، ہر چیز کی ڈیلنگ کس طریقے سے ہے، غصے سے ہے. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک کمال کی چیز دی ہوئی ہے، لیکن انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو کب اور کہاں کیسے یوز کرنا ہے. دیکھیے اگر غصہ نہیں ہوتا نا تو ہمارے لیے سروائیول اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا اب ہے. بہت ساری پرابلم سے، بہت سارے مسائل سے بچنے کے لیے ہم غصہ کرتے ہیں اور ہم بچتے بھی ہیں، ہم ان مشکلات سے نکلتے بھی ہیں. لیکن ہر ٹائم ہر سچویشن میں مجھے تو ہر بات پہ غصہ آتا ہے، مجھے ہر غلط بات پہ غصہ آتا ہے. بھائی میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، ہر غلط بات پہ غصہ آتا ہے آپ کو، کبھی صحیح بات پہ غصہ نہیں آئے گا. تو صحیح بات پہ غصہ آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا سننے کو ملے گا. تو غلط بات پہ غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو اس سچویشن میں ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے، کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، یہ کمانڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ کمانڈ ایک دو دن میں نہیں آئے گی، یہ کرنے سے آئے گی. یہ جب آپ چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے، جب آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے رسپانس کرنا ہے ان سچویشنز میں. ٹھیک ہے، تو اب شارٹ ٹرم فوکس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں شارٹ ٹرم فوکس بھی آج کل ہر پرسن ہی کر رہا ہے، اس کو کوئک حل چاہیے، کوئک فکس اس کو کہتے ہیں ہم، کہ کوئی پرابلم آئی ہے مجھے اس کا فوراً حل چاہیے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ڈرگ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو اسٹریس ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو کیا کرتے ہیں، فوراً سے ڈرگس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ان کو شارٹ ٹرم حل تو نکل آیا، لیکن لانگ ٹرم پین تو ہے نا. وہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن، وہ تھوڑے ٹائم کا مزہ پلیئر تو ہے، لیکن لمبے ٹائم کی وہ جو سزا، وہ جو ڈپینڈنسی آ جاتی ہے اس چیز کے اوپر، پھر اس سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہے، پھر اس سے نہیں نکل پاتے آپ. تو اب انسانوں کو ہر چیز میں جلد حل چاہیے چیزوں کا. اور ماشاء اللہ سے اب ہماری جو کچھ ٹیکنالوجی ایسی آتی جا رہی ہے، اس نے ہمیں اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کوئک فکس پہ ہمیں لگا دی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ نہ پڑھیں پورا سیمسٹر. یہ تو ہمارے چلیں پہلے کا ہی بیہیویئر ہے نا. آپ نے نئی پریزنٹیشن بنائی، آپ 5 منٹ پہلے جو ہے وہ مجھ سے پوچھے، میں آپ کو فوراً مسئلے کا حل نکال کے دوں گا. ہم کوئک فکس کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے، آپ کو کبھی پتہ چلا کہ جب آپ ہر چیز کا جلدی حل چاہتے ہیں، تو جب آپ کو جلدی حل نہیں ملتا، ایک دن امیجن کریں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے کسی ایسی سچویشن میں، تو کیسے آپ چیزوں کو کوپ اپ کریں گے، کیسے لے کے چلیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ابھی کچھ بات کی ہے اوائڈنس کی، رومینیشن کی، ایموشنل ماسکنگ کی، شارٹ ٹرم فوکس کی، اور نیگیٹو اپریزل کی. تو تھوڑی سی رسپانس پرسسٹنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دو چیزیں میں آپ کو جنرل بتاؤں گی جو اس کے ابھی میں نے اس طریقے سے ایڈ نہیں کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ اچھا یہ والی بھی چیز ایڈکشن میں ہی آتی ہے، تو وہ کس طریقے سے آتی ہے. دیکھیں رسپانس پرسسٹنٹ میں ہمیشہ ایک جیسا ہی رسپانس ہوتا ہے ہمارا. آپ اپنے ارد گرد اپنے اوپر پہلے نظر دوڑائیں، فوکس کریں تھوڑا سا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ ہر سچویشن میں سیم رسپانس دینا ہے. یہاں پہ لوگ کیا سیم رسپانس دیتے ہیں، ہمیشہ غصہ کرتے ہیں ہر سچویشن میں، ایگریشن دکھاتے ہیں. دیکھیں خاموشی اور غصہ یہ دونوں ہی نقصان کی طرف لے کر جاتی ہیں. آپ کو اس کے بیچ کا کوئی حل نکالنا ہوتا ہے، جو ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے. تو یہ تو کچھ بات ہم نے کی ایڈکشن پہ اور مائکرو ایڈکشن پہ. ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں یہ جو رات دیر تک جاگنا ہے، یہ بھی ایک مائکرو ایڈکشن ہی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رات دیر تک جاگنے والے کے ہی ہمیشہ، آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ کہ رات دیر تک جاگنے والے ہی لوگوں کے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں، انہیں کی صحت خراب ہوتی ہے، انہیں ہیلتھ ایشوز آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کسی ایک پرسن سے بھی پوری زندگی میں بھی کہ صبح جو لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں، جلدی جاگتے ہیں،
ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑتے ہوں، ان کو ہیلتھ ایشوز آتے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ایسا بھی میں نے اپنی لائف میں نہیں سنا. آپ میں سے اگر کسی نے سنا ہو تو شیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ایک ایڈکشن ہے. ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ اچھی پڑھائی رات کو ہی ہوتی ہے، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی ٹاسک ہیں، وہ رات کو ہی اچھے سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں. جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ رات کو ہی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. آپ دن میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یہی اپنی ساری روٹین جو ہے وہ ارلی مارننگ کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی اگر یو کے آج کل ہمارا پاکستانیوں کا کیا سسٹم بنا ہوا ہے، کوئی سا بندہ 10 منٹ یہاں میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں، مجھے یوکے جانا ہے، مجھے امریکہ جانا ہے، تو مجھے بتائیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر تو دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں، وہاں کے لوگوں کی ڈریسنگ دیکھیں، وہاں پہ تو ڈرگس بہت کامن ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، لیٹ نائٹ پارٹیز چلتی ہیں، بار ہے، کلب ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم یہ والی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم جانا بھی وہیں چاہتے ہیں. تو ہم جانا کیوں چاہتے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر یوکے ہے تو وہ کن لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر آج امریکہ امریکہ ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے امریکہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھنا وہ چاہ رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں وہی دکھائی دیتے ہیں کہ کپڑے ایسے پہنتے ہیں، جو ہے وہ بنا لیونگ ریلیشن شپس ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی وہاں جانا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ان لوگوں کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں وہ شام کے 6 بجے اپنا ڈنر کمپلیٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ ہم سے پہلے وہ 7-8 بجے تک سو جاتے ہیں. ان کی یہ روٹین ہے. لیکن ہمارے مائنڈ میں کیا ہے، نہیں نہیں. اب آپ دیکھیں ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، 8:30 ہو رہے ہیں، تو اس ٹائم سے لے کے رات کے 2 بجے تک ہر برائی پیک پہ چلی جائے گی. آپ کو رات کو جاگنا ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو کیا یہ ایڈکشن نہیں ہے کہ جتنی بھی برائیاں آپ سیکھتے ہیں یا آپ کرتے ہیں وہ اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر ہی آتی ہیں؟ یہ وہ پیک کا ٹائم ہے. جیسے جیسے ابھی ٹائم بڑھتا چلا جائے گا برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور آپ ایک ٹائم ایسا بھی دیکھیں گے جو مارننگ کا ٹائم ہے جب ہر چیز زیرو پہ آ جاتی ہے. جس ٹائم آپ سوتے ہیں وہ ہر برائی کا اینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ صبح کے 3 بجے ہے، 4 بجے ہے، 8 بجے تک ہر برائی ہر چیز جو ہے وہ سٹاپ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ نیگیٹو ہے، جو ہمیں خرابیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو کیوں ہم نے اگر اپنی ایسوسیشن کی ہوئی ہے نا کہ رات کو ہی اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے، تو آپ صبح کے 3 بجے اٹھ کے کبھی پڑھ کے دیکھیں، اپنا لائف سائیکل تو چینج کر کے دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا نئی نئی چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے بھی بہتری کی طرف آ سکتی ہیں. تو جو ہے وہ اب ایک ہی دن میں ایک ہی لیکچر سے ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ٹائم لگے گا چیزوں کو بدلتے ہوئے، چینج ہوتے ہوئے. تو کوشش کریں کہ جتنی انفارمیشن آپ کو ملی ہے مے بی اس سے زیادہ ہو آپ کے پاس یا مے بی نہ ہو، تو ان چیزوں کو اور ایکسپلور کریں اور ان ایڈکشنز سے خود کو نکالیں. بار بار موبائل فون چیک کرنا، صبح اٹھتے ہی رات کسی بھی ٹائم آنکھ کھل رہی ہے آپ موبائل فون کی اسکرین آن کرتے ہیں، اپنی سوشل میڈیا ایپس پہ جاتے ہیں. کیا یہ ایڈکشن نہیں ہے؟ کیا اس نے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل ہر طرح کی لائف کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوا؟ آپ اپنی پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہر 5 منٹ کے بعد، ہر کچھ سیکنڈز کے بعد اپنے موبائل کی اسکرین آن کرنی ہے اور ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جانا ہے. سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹک ٹاک ہے، آپ کے پاس کچھ بھی ہے، آپ اس پہ جاتے ہیں، اس کو کلک کرتے ہیں. کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں لگا ہوا. اگر آپ نے انفارچونیٹلی اسٹیٹس لگا دیا، بار بار آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، بار بار اس چیز کو. تو یہ ایڈکشن ہے. ہر اس چیز کی ایڈکشن جو آپ کے پرسنل ٹاسک جو ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو خراب کر رہی ہے. تو یہ چیز اسٹوڈنٹس میں، بچوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ان سب ساری چیزوں سے نکلنے کا کچھ حل بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا. دیکھیں ابھی ایڈکشن کی جو ہم نے بات کی تھی، جو ہمارے پاس کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن تھی، اس کے لیے تو ہمیں CBT کی طرف جانا ہے، کسی پروفیشنلز کی گائیڈنس لینی ہے، تبھی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن مائکرو ایڈکشن جو ہے یہ کسی حد تک ہم خود اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا، ہمارے پاس سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب سے ہم جو ہے وہ آج سے ہی اپنے سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں گے کہ ہم کب کس طریقے سے کون سی ایڈکشن کا شکار ہیں.
اس کے بعد اپنی باؤنڈریز کچھ سیٹ کریں، ٹھیک ہے، مائنڈفل ایکٹیویٹیز کے ساتھ خود کو انگیج کریں، کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہیلدی ہیبٹس اپنائیں جس سے آپ اس مائکرو ایڈکشن سے بچیں، تاکہ یہ آپ کو ایڈکشن کی طرف، کسی ڈس آرڈر کی طرف لے کر نہ چلی جائے۔ میں نے ابھی سٹارٹنگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتی جا رہی ہے ہماری عوام، خودکشیاں جس میں آ رہی ہیں، جس میں سیلف ہارم آ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، سارے جو ایموشنل ڈسٹربنس ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور خود میں کو اس میں سے نکالیں۔ آپ کی زندگی بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، اور یہ آپ کے لیے ہی اہم اور قیمتی ہے، کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو ہے اگر اس پہ بات کرتے رہیں تو بہت زیادہ بات ہے، کہ ہمارا ٹائم ہی نکل جائے گا، اور بہت زیادہ ٹائم ہو بھی چکا ہے۔ خیر، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی، کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ میں پلیز لیں، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، جو کوشچن آنسرنگ کا ٹائم تھا وہ بھی میں نے ہی بولنے میں لگا دی ہے۔ تو بہت سارے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ ان سوالات کو ہم کسی اور سیشن میں جو ہے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ بھی کچھ چیزوں کو سرچ کر لیں گے اچھے طریقے سے، اور ہیلپ فل ہوگا۔ جی میمونہ۔ میم کوشچن فرسٹ ہے ہمارے پاس، پلیز گیو ٹپس ٹو امپروو اوور تھنکنگ۔ ایسا ہے میمونہ، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ پلیز گیو ٹپس ٹو امپروو اوور تھنکنگ کوشچن ہے۔ تھنکنگ کو کیسے کم کیا جائے؟ دیکھیں، میں نے ابھی اوور تھنکنگ کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ یہ رومینیشن میں آتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا ہے، دیکھیں، یہ اوور تھنکنگ نا انوانٹیڈ گیسٹ کی طرح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسے مہمان آ جاتے ہیں جو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں ان کو؟ تو اوور تھنکنگ بھی انوانٹیڈ گیسٹ کی ہی طرح ہے، جس کو آپ کو، جس طرح سے آپ گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ بے رخی برتتے ہیں نا، کم کھانے کی چیزیں رکھیں گے، جلدی سامنے نہیں آئیں گے، جلدی گیٹ نہیں کھولیں گے، ان سے اچھے سے بات نہیں کریں گے، تو یہ اوور تھنکنگ کو بھی کنٹرول کرنے کا یہ انوانٹیڈ گیسٹ ہیں۔ آپ ان انوانٹیڈ گیسٹ کو ایسے ہی بے رخی سے ڈیل کریں۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، ایک ٹیکنیک بتائی تھی مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک، کہ آپ جس ٹائم میں ہیں اس چیز کو انجوائے کریں، اس کے اندر رہیں۔ ٹائم آؤٹ ٹیکنیک میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ان چیزوں سے، آپ اوور تھنکنگ سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر زیادہ آپ اوور تھنکنگ والی سچویشن میں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں روٹ کاز کو جاننا ہوگا، ہمیں سٹارٹنگ سے کام کرنا ہوگا کہ اوور تھنکنگ ہے کس چیز کی وجہ سے، اور پھر جو ہے وہ اپنے لیول پہ ہمیں اس کو ان چیزوں آ رہی ہیں، آپ کو پیپر پہ لکھ لیں، اور ایک فری ٹائم آپ نکالیں، گھنٹہ نکالیں، 2 گھنٹے نکالیں، اس میں آپ اس دیکھیں کہ اچھا یہ اس پہ اب میں بات کرتا ہوں اب بیٹھ کے، کہ یہ کتنی اہم ہے اور اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو آپ دیکھیں ہوگی، اوور تھنکنگ سے اوائڈ کریں گے، اس سے اچھا جو ہے وہ اوور تھنکنگ یا کسی بھی جو ہے وہ سوچوں سے نکلنے کے لیے آپ ایک ربڑ بینڈ جو ہے وہ اپنے بازو میں پہن سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو چیزیں تنگ کر رہی ہوں، پریشان کر رہی ہوں، تو آپ زور سے ربڑ کھینچیں اور اپنے بازو پہ مارے، دیکھیں آپ کی اوور تھنکنگ کہاں جاتی ہے، وہ فوراً سے وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اوکے میم، تھینک یو میم۔ نیکسٹ آپ کوشچن اس ہے، کو مائنر لیول پہ ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جی، وٹ آر دا ویز ٹو اوور کم ڈپینڈنسی آف ڈرگز اور گیمبلنگ؟ دوبارہ بتائیے گا۔ میم کوشچن فرام وردہ امتیاز، وٹ آر دا ویز ٹو اوور کم ڈپینڈنسی آف ڈرگز اینڈ گیمبلنگ؟ مجھے سٹارٹنگ سے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وٹ آر دا ویز ٹو اوور کم ڈپینڈنسی آف ڈرگز اینڈ گیمبلنگ؟ میمونہ، پہلے سوال کی طرح ابھی بھی اس سوال میں آپ کی آواز جو ہے وہ سٹارٹنگ میں بریک ہو جاتی ہے۔ مجھے گیمبلنگ اور اسی کی سمجھ آ رہی ہے کہ گیمبلنگ سے ریلیٹڈ ہی آپ کچھ پوچھنا چاہتے
आ रही हैं میم शायद। ڈرگس کی ڈپینڈنسی کو اور گیمبلنگ کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ سوری ٹو سے میمونہ، آپ کو ایک دفعہ پھر یہ سوال پوچھنا ہوگا کیونکہ مجھے اس کی سمجھ آواز فوراً سے بریک ہو جاتی ہے. یا آپ اگر لکھ کے بھیج دیں تو میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. جی میم، میں لکھ کے بھیجتی ہوں. جی. میم چیک کیجیے گا. اچھا، آئی تھنک سو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گیمبلنگ کو اور ڈرگ ڈپینڈنسی کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. یس میم. ایسے ہی ہے. یس میم. اچھا، ایسا ہے کہ دیکھیں، کسی بھی کو یوز کریں، اب الکوہول یوز کریں، کیفین یوز کریں. ایک بات یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں ہماری ہیومن باڈی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ یہ ڈرگس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. یہ چیز بھی ہے اس کے اندر، لیکن میجورٹی میں جو ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے جیسے ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کنزیوم اچھے سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم نہیں کھا سکتے. ایسے ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری باڈی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈرگس یوز کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ان کے لیے پرابلمس نہیں آ رہی. لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے آ بھی رہی ہیں، جیسے ڈرگس کے یوز کی وجہ سے بہت سارے لوگ سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کوکرنگ ڈس آرڈر آ گیا. تو اب جو ہے ان چیزوں سے نکلنا ایسے ایزی نہیں ہے جس طرح سے مائکرو ایڈکشن میں نے آپ کو بتایا. اس کے لیے آپ کو پراپر پروفیشنلز کی ہیلپ لینی ہوتی ہے. آپ کو انڈور ٹریٹمنٹ سٹی دیکھی جاتی ہے پہلے تو. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے ٹریگر سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. آپ انڈور ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو وہ آپ کے لیے ایک زیادہ ہیلپ فل چیز ہوتی ہے کہ آپ انڈور رہتے ہوئے ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی اسپرچول ہیلتھ پہ کام کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں اور اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام کریں. تو اس طریقے سے ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ ان ایڈکشن سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ان ایڈکشن سے نکلنا کسی بھی پرسن کے لیے جب وہ اڈکٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہے ان چیزوں سے نکلنا اور خود کو بچانا. تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کس طریقے سے کچھ ٹائم کے لیے جو اگر انٹرنیشنلی ریہیبلیٹیشنس کا دیکھا جائے تو وہ ہمیں لیس دین 3 منتھ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ڈرگ ابیوز سے نکلنے کے لیے، سوری سبسٹینس ڈس آرڈر سے ڈیل کرنے کے لیے. تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیک، جو ایک پرسن ڈرگز کر رہا ہے نا، اگر 50% اس کا شیئر ہے اور 50% اس کے گھر والوں کا شیئر ہے تو فیملی اور پیشنٹ یا پرسن خود مل کے ان دونوں برابر کا حصہ ڈال کے اس کو جو ہے وہ مسائل کی طرف آرڈرس کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو اس کا بات کافی لمبی ہوگی اس سوال کے جواب میں ہی کہ ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے یہ ایک مائکرو ایڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. مائکرو ایڈکشن لیس ہارمفل لگتی ہے لیکن وہ زیادہ پرابلمس کا شکار کر دیتی ہے. لیکن ایڈکشن سے نکلنے کے لیے ہمیں پروفیشنلز کی ہیلپ چاہیے ہی چاہیے. اوکے میم، تھینک یو. میم نیکسٹ کوشچن، آواز آ رہی ہے میری ٹھیک؟ اب آ رہی ہے. If a client uses rubber bands in chronic condition, are they not harmful? ہارمفل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. دیکھیں کرونک کنڈیشن میں آپ کو ہمیشہ پروفیشنل کی ہیلپ کے ود آؤٹ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو وہاں پر بھی پروفیشنل کی ہیلپ لینی ہی لینی ہے. یہ آپ چھوٹے چھوٹے جیسے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور جیسے ابھی
آپ لوگوں کے مڈ ٹرم ہوں گے، فائنل ٹرم ہوں گے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں اگر بار بار آپ کا دھیان بھٹکتا ہے، موبائل کی طرف جاتا ہے، تو یہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا. ہاں یہ کرونک کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے، پر اسٹارٹنگ لیول پہ نہیں، ایک سٹیج پہ جا کے. دیکھیں کبھی بھی ایڈکشن کا پیشنٹ جو ہے، نشے کا مریض جو ہے، وہ کبھی بھی علاج کی طرف نہیں آتا. اس کو نہیں لگتا کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور باقی ساری دنیا کو خراب سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے. تو آپ کو تو سب سے پہلے اس کے اندر ریپو بلڈنگ، وہ والی ساری چیزیں تو اور طرف نکلتی چلی جائیں گی. تو سب سے پہلے آپ کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے کہ اس کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو کہ واقعی یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، تبھی تو وہ اپنے آپ کو اس میں سے نکالے گا. جیسے ابھی میں نے نشے کے مریض کی مثال دی آپ کو، اس کو لگ ہی نہیں رہا کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. وہ ٹھیک وہ مسائل کا شکار ہے اور اس کو مسائل سے نکلنا ہے. یہ چیز کس طریقے سے اس کو فزیکلی اور مینٹلی دونوں جو ہے وہ نقصان میں لے کر جا رہی ہے، ساتھ میں اس کی پرسنل پروفیشنل ہر طرح کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. میم تھینک یو میم. نیکسٹ کوشچن ہے حمیرہ احمد کا. ڈرگ پیشنٹس کو میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ان کی ڈرگس کریونگس ختم ہو جائیں؟ ان کی دیکھیں کریونگس تو میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے ڈرگ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو سٹارٹنگ کے جو 14 ڈیز ہوتے ہیں، ان کی وہ جو ان کے بلڈ کے اندر ڈرگس کا جو ڈرگس شامل ہوئی ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کو کچھ میڈیسنس دی جاتی ہیں جس سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. کریونگس آفٹر ٹریٹمنٹ جو پیشنٹ ریلیپس کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو فزیکلی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ڈرگس کی، لیکن ان کے کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں، لائک اس میں کریونگ بھی آتی ہے. کریونگ کی وجہ سے جو ہے وہ اب وہ 5 to 10 منٹس کی کریونگ ہو سکتی ہے، وہ ڈفرینٹ چیزوں کی ہے، جیسے سگریٹ کی ہے. تو اس ٹائم کو آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ آپ نے اپنی اس کریونگ کو مینیج کرنا ہے اور پھر آپ ان پرابلم سے جو ہے وہ نکلنے کی طرف جائیں گے. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لیس دین 3 منتھس جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ڈرگ پیشنٹس کا. اور دیکھیں میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ابھی جو ہے وہ اتنی چیزوں کی اویئرنیس ابھی تک نہیں آ سکی، اور مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب تک آئے گی اور اس کو کتنا اور ٹائم چاہیے. جب پیشنٹ بالکل اینڈ کی بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ گھر میں سے کسی ایک کا گلا کاٹنے کی طرف چلا جاتا ہے. یا آپ دیکھیں ایک گھر میں ایک پرسن 10 سال سے نشہ کر رہا ہے تو گھر میں کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے وہ کمائے گا؟ چوریاں ڈاکے ہی تو کرے گا نا. اور پھر آہستہ آہستہ ڈرگس کی وہ جو ٹالرنس انکریز کر رہا ہے اپنا، ٹھیک ہے، وہ جو ڈرگس کی مقدار کو بڑھا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اور پرابلمس کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ جب وہ ڈرگس کی مقدار کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے تو فیملی کب سپورٹیو ہوتی ہے؟ جب وہ دیکھتی ہے کہ اب گزارا نہیں ہے. پہلے ہماری فیملیز مینٹل ہیلتھ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ہے امپورٹنٹ. جب ان کو پتہ چلتا ہے نا، ابھی ہمارے اس بہاول نگر کے ایریا کا ہی ایک پیشنٹ کا میں سن رہی تھی کہ فیملی کب اس کو لے کے آئی ہے علاج کے لیے کہ دیکھیں آج اس نے اپنی بیوی کا گلا دبا دیا تھا. اور اس پیشنٹ کو ہم کب علاج کے لیے لے کے آئے ہیں؟ اس پرسن نے اپنے بیٹے کا گلا کاٹنے کی کوشش کی ہے بیکاز وہ ڈرگس کی وجہ سے سائیکوسس میں چلا گیا تھا. وہ پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا پیرانوائے میں آ رہا تھا. تو اب کیا ہے، وہ اور پرابلمس جب پیک پہ چلی جاتی ہیں تب ہم بھاگتے ہیں. کیوں نہ ہم پرائمری لیول پہ ہی چیزوں کو کیور کرنے کی طرف چلے جائیں تو ہم کم سے کم مسائل کا شکار ہوں. ابھی جیسے میں نے کہا کہ 10 سال سے جو ہے وہ گھر میں نشہ کر رہا ہے ایک پرسن، تو گھر کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا وہاں پہ بڑی کوئی دولت کی ریل پیل ہوگی؟ کیا حالات ہوں گے اس گھر کے؟ کیا فیوچر کیا ہے اس پرسن کا، اس کے بچوں کا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا؟ تو یہ والی ساری سچویشنز ہیں. اور ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ پیشنٹ خود، جو نشے کا مریض ہے، وہ خود اپنے آپ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس حد تک چیزوں کے اندر آ جاتا ہے، ایڈکشن میں آ جاتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں نکل سکتا. Okay, ma'am, thank you. We hope this session has been informative and beneficial. If you or someone you know is facing challenges related to addiction, please don't hesitate to reach out psych mentors.
As we conclude, I would like to extend my deepest gratitude to Miss Nazia Smith for her thoughtful, provoking, and insightful session. Your expertise and passion for mental health are truly inspiring. We are here to offer comprehensive support for individuals and families navigating this journey. Thank you once again for your participation, and we look forward to welcome you to our next virtual mental health talk. Thank you, ma'am, for giving your time. Thanks for our all collaborators, and thanks to our all our audience. Allah Hafiz. Allah Hafiz.